बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज ये जो मैंने नई सुबह कहा है ना, इसके अंदर एक अलग सी फील है, एक अलग सी कैफियत है, एक अलग सी रूहानियत है, क्योंकि आज शब बारात के बाद की एक नई सुबह है। आज यकीनन एक स्पेशल शो आप तमाम लोगों के सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। है नई सुबह, मैं बिल्कुल एक बात वही कह रही हूँ जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप तमाम लोग जो है नई सुबह का हिस्सा हैं, नई सुबह के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज के शो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो मुसलसल हमें इस चीज़ की नसीहत करती है कि हम नेकियां करें, हम नदामत करें, हमारी आंखें अक्शबार हों, हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, हम अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांगें, आगे आने वाले गुनाहों से बचने की तौफीक मांगें कि हमें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आगे आने वाले गुनाहों से बच सकें। कल की रात हम सब ने इबादत की, कल की रात जो है वो शब तौबा, हमने ढेरों ढेर इस्तग़फ़ार किए, कसरत से दुरूद पढ़ा, तौबा की, अल्लाह के हुजूर जो है वो सजदे किए। तलब क्या थी? तलब ये थी कि अल्लाह पाक हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ़ करे। अल्लाह पाक जो है वो हमारी जो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट में भी हमारी चल रही थी, जो हमारे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि हम गुनाह करते जा रहे थे, गुनाह के दलदल में धंसते जा रहे थे, गुनाह के दलदल से कहीं बाहर नहीं आ पा रहे थे, अल्लाह पाक उसे जो है वो ख़त्म करें। अल्लाह पाक हमारे अंदर एक नई ताकत बख्शें, एक नई रूहानियत बख्शें, एक नई फ़ौक़ियत बख्शें कि हम अपनी ज़िंदगी को एक और नए तरीके से शुरू करें। दरअसल हमारा और हम और आप सब ये चीज़ जानते हैं कि जो शब बारात होती है, इसमें अपने गुज़िश्तगान को याद किया जाता है। आपने हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन भी देखी कल, एक ज़बरदस्त सी शब बारात की ट्रांसमिशन हमने आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसमें अपने गुज़िश्तगान को याद किया जाता है और साथ ही साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जाती है। वो ऐसी शुरुआत की जाती है कि नामा अमाल तब्दील हो जाता है। जब नामा अमाल तब्दील हो जाता है, नामा अमाल के तब्दील होने का मकसद और मतलब ये है कि किसने कितनी ज़िंदगी जीनी है, किसको कितना रिस्क मिलना है, किसकी शादी होनी है, किसके यहाँ औलाद होनी है, किसका रिश्ता लगना है, किसने क्या अपनी ज़िंदगी में आगे उसने जो करियर चूज़ किया है उसमें उसको जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने अब फना हो जाना है, किसने ये साल जो है वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी साल जीना है कि क्या पता उसको अगली शब बारात जो है वो मुयस्सर हो या ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम लोगों से ये ज़िक्र करती चलूँ, हमें थोड़ा इस पर ना रोशनी डालनी चाहिए। हम बैठते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने खुद के साथ क्या किया है, हमने अपने साथ क्या किया है, हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा है, हमने अपनी ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कर दी कि कल को जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो हमें बड़ी नदामत से सर झुका के रखना पड़ेगा कि अल्लाह पाक हमने ये कर दिया था। हमने माफ़ियाँ मांगी, हमने नदामत की, हमने आंसू बहाए, हम गिड़गिड़ाए, लेकिन आज की नई सुबह में क्या हम अपने आप को चेंज पाया? हमने सोचा कि यार जो कल रात गुजरी है उसमें हमने अपने इतने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगी हैं, अब सुबह उठें तो कोई गुनाह ना करें, सुबह उठें तो किसी की ग़ीबत ना करें, सुबह उठें तो किसी की चुगली ना करें। सोचा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन जुम्मे का दिन है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ जब भी हम जुम्मे का शो कर रहे होते हैं कि जुम्मे का दिन बड़ा बाबरकत दिन होता है, तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है जुम्मे के दिन को। इस दिन अपने ज़िक्र और अस्कार में थोड़ी सी और तेज़ी ले आया करें, थोड़ी सी और जो है वो मतलब ऐसी आप जो है वो रूहानियत ले आया करें कि अल्लाह पाक आपकी जो दुआ है वो बड़े आप दिल से निकालें और वो अर्श पर पहुँचे। और अब जब आज 15 शाबान है, हमें ये मुयस्सर हुआ है और जुम्मे का दिन है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन हमने जो कल तौबाएँ की हैं ना, हमने जो कल इस्तग़फ़ार किया है, हमने जो कल ये सोचा है कि हम अब ये नहीं करेंगे, हम अब किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का हक़ नहीं खाएंगे, किसी के जो है ना हक़ तलफ़ी नहीं करेंगे। आज के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उन तमाम चीज़ों पर कायम हैं,
کیا ہم نے جو وعدے اللہ سے کیے ہیں ان وعدوں پر ہم قائم ہیں؟ ہم وہ وعدے پورے کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے؟ ہم کسی کو ایسے کوئی الفاظ تو نہیں کہہ رہے جو اس کے دل پر گراں گزر رہے ہوں؟ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ ہم اپنے بہنوں کا حق تو نہیں کھا رہے وراثت میں؟ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو کسی غلط روش کی طرف تو نہیں بھیج رہے؟ یہ سب سوچنا، یہ سب سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بچوں کا رول ماڈل ہوتا ہے، جو حرکتیں باپ کرے گا کل کو بچہ بھی وہی حرکتیں کرے گا۔ اور ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے بچوں کی رول ماڈل ہوتی ہے، جو حرکتیں ماں اڈاپٹ کرے گی وہی حرکتیں بچہ اڈاپٹ کرے گا۔ آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا جب انہیں نماز کی تلقین کی جاتی ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو اور مطلب دینی احکامات کی طرف لے کر آیا جاتا ہے، تو کئی سارے بچے کہتے ہیں ہماری مما تو نہیں پڑھتی، ہمارے بابا تو نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر اس چیز کو مذاقتاً اڑا دیا جاتا ہے، شاید نا بہت لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ کسی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میری ماں نماز نہیں پڑھتی تو میں بھی نہیں پڑھ رہا، دیکھیں آپ کو کوشش کرنی ہوگی اپنے بچوں کو رول ماڈل بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا انسان، پکا مسلمان بنانے کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ ایک رات جو ہمیں میسر ہوئی تھی، یہ رات صرف ایک رات تک محیط نہیں رہنی چاہیے، یہ توبہ، یہ استغفار، یہ تمام تقاضے رہتی زندگی تک ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنی دعائیں، جتنے سجدے ہم نے اس رات میں کیا۔ اچھا دیکھیں، صلاۃ التوبہ پڑھنے کے لیے آپ شب برات کو پڑھ لی، آپ نے سوچا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ نے جو ہے وہ توبہ اللہ پاک کے حضور کر لی، لیکن یہ صلاۃ التوبہ کی نماز آپ نارمل دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھیے، آپ کو جہاں کہیں کوئی لگے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں بڑی اچھی بات کی تھی ایک عالم دین نے، انہوں نے کہا تھا کہ توبہ سب سے بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بات کر لی جائے اور اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا جائے کہ اب آگے میں وہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گا یا کروں گی۔ تو بس یہ کل ملا کے مجموعہ ہے میری تمام باتوں کا۔ آج کا شو بھی جو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والے ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ ہم یہ بات کریں، ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں کہ کیا ہم نے جو معافی مانگی ہے، کیا ہم نے جو اپنی زندگی میں تبدیلیاں چاہی ہیں، کیا وہ ہم اپنے اندر خود لے کر آ بھی رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے؟ کیا جو ہم نے سوچا ہے کہ اب سے ہم یہ نہیں کریں گے اس کا عملی ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج کے پروگرام میں، ہمیں بہت ساری اویئرنیس دینی ہے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو، کیونکہ یہ جو گزشتہ رات ہم نے گزاری ہے، جو شب توبہ ہم نے گزاری ہے عبادتوں میں، ان عبادتوں کو صرف یہیں تک محدود نہیں رکھنا، ان عبادتوں کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اپنی گزشتہ جو گناہ کیے ہیں ان کو بھولنا ہے، ان کو آگے کبھی ریپیٹ نہیں کرنا۔ اور یہ سب کس طرح سے ہوگا؟ توبہ قبول جو ہوتی ہے اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ بہت ساری باتیں، مہمان شامل ہوں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ہمارے شو میں۔ آج کا نئی صبح کا اسپیشل شو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں آن دی اکاؤنٹ آف شب برات۔ سو دیکھتے رہیے گا آج کا ہمارا یہ اسپیشل شو جو ہم نے کوشش کی ہے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد جو مہمان ہیں ان کو جوائن کریں گے اور اس کے بعد ان سے کریں گے وہی سوالات کہ کیا ہم اپنے اندر تبدیلیاں لا سکے یا نہیں لا سکے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں۔ آپ تمام لوگ جیسے کہ جانتے ہیں، میری اور آپ کی انٹرو میں بھی بات ہوئی کہ کل ایک بہترین ٹرانسمیشن ہم نے آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی شب برات کے حوالے سے، اور آج کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں اور میں نے ابھی آپ لوگوں سے بات بھی کی اور ہم نے ٹرانسمیشن میں بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہم صرف
ایک دن یا ایک رات کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ معافی کا طلبگار کیوں بنائیں؟ ہم صرف ایک رات کو ہی یہ کیوں سوچیں کہ ہم جو ہے وہ آج ہی سب پڑھ ڈالیں، آج ہی ساری عبادتیں کر ڈالیں؟ ہمیں تو پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ چلے، ہم نیکیاں کریں، ہم لوگوں کا دل نہ دکھائیں، ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے بات کی، انٹرو میں بھی ہم نے بات کی، لیکن آج کا نئی صبح اسپیشل کرنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ اس کیفیت کو، اس روحانیت کو ذرا برقرار رکھا جائے، ذرا تر و تازہ رکھا جائے، جو کہ ہم نے پوری رات شب توبہ گزاری ہے، جاگ کر گزاری ہے۔ مطلب میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں نے آج کل یہ بنایا ہوا ہے کہ رات جو ہے وہ جاگنے کا نام ہے، صرف جاگ لیے، لیکن نہ کچھ پڑھا، نہ کوئی پڑھائی کی، نہ جو ہے وہ اپنے لیے معافی طلب کی، نہ اپنے نامہ اعمال میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ سوچا کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ شب میسر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یہ سب سوچیں، یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے نئی صبح کو جو ہے وہ ایک الگ اسپیسیفک رنگ دیا ہے، اور آپ تمام لوگوں کے لیے آج کا یہ اسپیشل شو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا کچھ بڑی بہترین پرسنالٹیز نے، جن سے ہم بات بھی کریں گے، جن سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ جو کیفیت ہے، وہ جو روحانیت ہے، اسے برقرار رکھا جائے۔ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک بہترین نعت خواں جنہیں آپ نے ہماری ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا، بڑی خوبصورت ثنا خواں ہیں اور بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ثنا خوانی کرتی ہیں۔ آج بھی آج کے اسپیشل شو یعنی نئی صبح کے اسپیشل کا وہ حصہ ہیں۔ میرے ساتھ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں ارم فاطمہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آنے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں آپ سے ضرور کہوں گی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، لیکن پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں کا بھی انٹروڈکشن کروا دوں۔ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر موجود ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اس گزری ہوئی رات کے حوالے سے اور آنے والی زندگی کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کیا جو اپنے ایک مقاصد جو ہیں جو ہم نے زندگی میں طے کیے ہیں، کہ رات کو ہم نے عبادت کی، رات کو ہم نے دعائیں مانگی، رات کو ہم نے سوچا اب یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن صبح ہوتے ہی کہیں نہ کہیں ہماری چیزوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ شب توبہ کے گزرنے کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے اس کی فضیلت، شب توبہ کی فضیلت پہ بھی بات کریں گے مزید۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آج آپ کا بھی آنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور پرسنالٹی جنہیں آپ نے جو ہے وہ ہماری شب توبہ کی ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا، اور ہم نے ان کو ایک بار پھر سے سوچا کہ ہم جو ہے وہ نئی صبح کے اسپیشل میں بھی انہیں مدعو کریں۔ خوبصورت آواز کے مالک ہیں، جب ثنا خوانی کرتے ہیں، جب حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، جب مدح سرائی کرتے ہیں، تو ان کی آواز میں ایک بلند و بالا جو روب ہوتا ہے نا، وہ آپ تمام لوگ ابھی یقیناً آپ نے ٹرانسمیشن میں بھی سنا اور آج نئی صبح کے اسپیشل میں بھی سنیں گے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بدر صاحب، ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ارم ایک خوبصورت سے حمد باری تعالیٰ کو نئی صبح کا حصہ بنایا جائے۔ مولا 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 اے میرے مولا 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 مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگا دے، قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، ایک بار تو دکھا دے، اس بار تو دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا۔
دنیا کے ہر ستم سے، عقبا کے ہر علم سے، دنیا کے ہر ستم سے، عقبا کے ہر علم سے، دامن میرا چھڑا دے، دامن میرا چھڑا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا، مولا مولا مولا، اے میرے مولا، مولا مولا مولا۔ اور بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ اجاگر، بیٹھا نبی کے در پر جس دم ہو یہ سناگر، اس دم اسے فنا دے، اس دم اسے فنا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا، مولا مولا مولا، اے میرے مولا، مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیے، آباد رہیے ہمیشہ، اور اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب، میں ضرور آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ شب توبہ کے بعد کا دن روحانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیا ہوتی ہے، اور اس کو میں چاہوں گی کہ ذرا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً یاد رکھیں کہ ہم نے جو رات گزاری ہے اس رات کا نام ہے شب برات۔ اچھا، ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ایک رات ہے جو برات کی رات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی، برات کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر جنت کے راستے پر لے جانا اور اپنے آپ کو آزاد کروانا۔ اور یہ جو آزادی ہے، یہ جو مغفرت ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ کسی ایک رات کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے برات والا ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے مواقعات یا ایسی ایسی راتیں، ایسے ایسے دن آئے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ اہتمام کیا جاتا رہا۔ اور یہ جو رات ہم نے گزاری ہے، یہ تابعین، تبع تابعین، انبیاء کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں باقاعدہ اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو پیغام دیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرنی ہے، ویسے تو ہر لمحہ توبہ کرنی ہے، لیکن اس رات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس رات کے اندر جو لوگ اجتماعی کیفیات کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ان کیفیات میں آ کر جب آپ توبہ کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک نے آ کر ہمارے سوال کا جواب دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ لوگ اس رات میں جاگتے ہیں اور باقی صبح اٹھتے ہی بقیہ پورا سال پتہ نہیں کہاں گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ہیں راویہ، آپ فرماتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ تعالی وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ یصوم شعبان کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی روایت کرنے والی ہیں، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف کتاب کا نام ہے، سیاست کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر کتاب الصوم ہے اور اس کے اندر باب صوم شعبان ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 695، حدیث نمبر ہے 1869، انٹرنیشنل حوالہ۔ اور اسی طرح کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اس میں بھی کتاب الصیام ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 811، حدیث نمبر ہے 1156۔ اور اسی طرح یہی روایت مسند احمد بن حنبل کی جلد 6 صفحہ 143 ہے، حدیث نمبر ہے 25144۔ اور سنن نسائی شریف اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 101 ہے، حدیث نمبر ہے 2180۔ اور ایک اور کتاب جس کا نام ہے ابن ماجہ، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 545 ہے۔ اور اس یہاں پر یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ انٹرنیشنل حوالے ہیں۔ ان کا مطلب پڑھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل طور پر اگر دیکھنا چاہیں تو یہ روایت ان صفحات پر اور حدیث نمبر لکھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زندگی کے اندر کسی مہینے کے اندر اس طرح یا اس ماہ مبارک سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، وہ کون سا مہینہ تھا؟ فرماتی ہیں کہ یصوم شعبان شہرا کلہ،
کہ آپ अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कि आप शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे और ये पैगाम देते थे। सहाबा ने पूछा कि आका आपको हमने इस माह मुबारक से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा, रमज़ान के रोज़े तो रखते ही थे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर अमाल भी पेश किए जाते हैं और मरने वाले लोगों की जो फहरिस्त होती है वो भी तैयार की जाती है कि कौन लोग मरेंगे। आप फरमाते कि मैं ये पसंद करता हूं कि जब मेरे नाम अमाल पेश किए जाएं तो मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पेश किया जाऊं या इस तरह मेरे अमाल पेश किए जाएं कि मैं वाना साइम, मैं रोजे की हालत में हूं। अच्छा, ये रिवायत इस बात का इंतखाब करती है कि हम जो है सिर्फ एक रात में जाग कर अपनी जिंदगी ना गुजारें बल्कि हमेशा के लिए जागना चाहिए। ऐ इंसान जो तो गफलत की नींद में सोया हो तो हमेशा से बेदार हो जा, गफलत को छोड़ दे, बेदारी की जिंदगी में आ जा। जब इंसान बेदार हो जाएगा तो उसका हर लम्हा उसके लिए बरात का पैगाम लाएगा। और हमने गुजारना कैसे है कि आका अलैहिस्सलाम ने तो बता दिया कि इस पूरी रात के अंदर भी जागना है। मकसद सिर्फ एक है कि आपने तौबा करनी है और तौबा के लिए क्या होता है, अस्तगफार होता है। इंसान आता है अपने रब की बारगाह में सर झुकाता है, निदामत करता है और इजहार करता है और इस बात का इकरार करता है कि मेरे मालिक मैंने जो गुनाह किए हैं मैं नादिम हूं, मैं शर्मिंदा हूं तेरी बारगाह में, तौबा तो कर चुका। और तौबा कैसी होती है? कुरान ने कहा तौबा ऐसी होनी चाहिए तौबतन नसूहा। 28वें पारे के अंदर सूरत तहरीम में बाकायदा यहां पर है तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो कि जिस तौबा का नाम है तौबा नसूहा, जिस गुनाह से आपने एक दफा नफरत कर ली, तौबा कर ली, तो फरमाया जिंदगी भर लौट कर ना जाना उस तरफ और कभी तसव्वुरात में भी ना जाना। तो ये है तौबा नसूहा। तो जब इंसान इस मंजिल पर पहुंचकर ऐसी तौबा करता है तो फिर उसका शब बरात को गुजारने के बाद 15 शबान नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की हर सुबह का जब आगाज होगा या तो वो बंदा जिक्र खुदा करता हुआ नजर आएगा या जिक्र मुस्तफ़ा करता हुआ नजर आएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो है वो सारी बातें समझाई हैं। अब मैं चाहूंगी कि बिना अपना वक्त जाया किए हुए बदर साहब आपकी तरफ बढ़े और खूबसूरत से कलाम को नई सुबह का हिस्सा बनाया जाए। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलाम ही कहीं कम तर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है, ऐसी निस्बत जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है,
ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਆਕਾ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਤੇ ਮੇਰਾ क्या ਏ कहने। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन ये जो अल्फाज हैं ये वाकई बिल्कुल सही हैं और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सुन्नत नबी पर जितना हो सके उतना अमल कर सकें। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे नई सुबह के आज के स्पेशल शो में। कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ आज के स्पेशल शो में, नई सुबह के स्पेशल शो को जिसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं शब बारात की ट्रांसमिशन के बाद। मुफ्ती साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बदर मुनीर साहब हैं, इरम मौजूद हैं और हम कलाम भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो रोशनी भी डाल रहे हैं बहुत सारी बातों पर। अब क्योंकि ब्रेक से वापस आए तो मैं चाहूँगी इरम आपके कलाम की तरफ बढ़ेंगे, खूबसूरत सा कलाम जो है वो नई सुबह का हिस्सा बनाया जाए। छोड़ा मेरे मौला गुनाहों की आदत, छोड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। और जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। और तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, 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 तो ऐबों को मेरे छुपा
چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اور نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا سبحان اللہ. نہیں جانتے جو بھی تیرے غضب کو انہیں غفلتوں سے جگا میرے مولا. آمین. اور یہ کہنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم اس شب توبہ میں شب برات میں ہم معافی کے طلبگار تو ہوتے ہیں لیکن معافی دینے کے روادار نہیں ہوتے. لوگوں کو معاف نہیں کرتے, دل میں کدورتیں رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. مفتی صاحب میں چاہوں گی اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں اس بات. یہ جو شب برات ہے, یہ شب توبہ ہے, یہ توبہ اس طرح سے کرنی ہے کہ جتنے اللہ کے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کا ایک عہد کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کے حقوق میں حق تلفیاں کی ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمارے معاشرے کے ایک المیہ ہے, کہتے ہیں کہ ہم ایک میسج کر دیں گے تو حق ادا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اس رات میں جو کوئی چند نوافل پڑھ لے یا مغرب کے بعد کے 6 نوافل پڑھ لیے تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں سمجھنا. اسلام کا, قرآن کا, حدیث کا ایک اصول ہے کہ جو چیزیں آپ پر فرض ہیں, جو چیزیں آپ پر واجب ہیں, جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمے سے وہ ختم نہیں ہوں گی. اب مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی, روزے چھوڑتا رہا, حج کی طاقت ہی حج نہیں کی, زکوٰۃ دینے کی طاقت ہی زکوٰۃ نہیں دی, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس رات کے اندر جاگے اور پوری ساری چیزیں معاف ہو گئیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. کہ معافی آپ کو اس رات کے اندر اس چیز کی ملتی ہے کہ آپ نے جو فرائض, جو واجبات وقت پر ادا نہیں کیے تھا نا, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ وقت پر ادا کریں, ہم نے تاخیر کر دی, اب اس دیر کرنے کی ہمیں تو معافی عطا فرما دے. اب اللہ اس دیر کرنے کی معافی عطا فرما دیتا ہے, باقی جتنی چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں نا ان چیزوں کو ادا کرنا ہوگا. اور جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, مثال کے طور پر حقوق العباد میں کسی کی ہم نے حق تلفی کی ہے, کوئی مال نہ حق لیا ہوا ہے, کوئی ناجائز دل دکھایا ہوا ہے, کوئی باتوں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا یہ طریقہ کار ہوگا, اگر کوئی لین دین کے معاملات ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی ناراض ہے تو جا کر معافی مانگنی پڑے گی. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھائیوں کے ایک واقعہ ہے کہ کسی مسئلے پر, کسی بات پر جب دونوں میں کوئی بات چیت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام جانے لگے بڑے بھائی کی طرف اور بڑے بھائی آنے لگے چھوٹے بھائی کی طرف. ہم دونوں میں جب مکالمہ ہوا نا تو بڑے بھائی نے یہ فرمایا کہ دیکھیں میں چونکہ بڑا ہوں نا تو بڑوں کے حقوق ہوتے ہیں, بڑوں کے آداب ہوتے ہیں, اور بڑوں کے چھوٹوں پر بڑے حقوق ہوتے ہیں. میرا حق یہ ہے کہ میں معافی طلب کرنے میں پہل کروں, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. تو ان کے اس عمل سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام ہے کہ معافی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ میسج کر لیا یا آپ نے خالی سٹیٹس لگا دیا کوئی 30 منٹ کا 35 منٹ. اچھا سٹیٹس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں جو بھی آیا. سٹیٹس پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو معافی ضمیر ہے نا, آپ کی جو شخصیت ہے, یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کس مائنڈ کے بندے ہیں. اچھا ہمارے ہاں لوگوں میں یہ ہوتا ہے سٹیٹس کوئی سا بھی اٹھایا لگا دیا, لوگوں کا وقت برباد کیا جاتا ہے. مثال ایک منٹ کا لگایا آپ نے, تو وہ 1 منٹ تو کسی نے آپ کو دیا نا, اس 1 منٹ کے اندر آپ کی طرف سے اگر کوئی حدیث ہے, کوئی قرآن ہے, کوئی اچھا میسج ہے, کوئی اچھا پیغام ہے,
تو سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ نے سامنے والے کا وقت تباہ کیا نا تو آپ گناہگار ہیں. ایک تو اس بات کے گناہگار ہیں کہ آپ نے غلط پیغام پھیلایا, دوسرا اس بات پہ آپ گناہگار ہیں کہ اس کا قیمتی لمحات, قیمتی وقت آپ نے اس کو تباہ کیا. تو جو سٹیٹس ہیں یا جو میسیجز ہیں ان کے اندر آپ اس طرح کا مواد, اس طرح کے پیغامات رکھیں کہ جو منفی پہلو والے نہ ہوں, مثبت انداز والے ہوں, جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, اور تاکہ کوئی بندہ اگر آپ کو آدھا منٹ یا 1 منٹ دے رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو. اور دوسری بات یہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ معافی مانگنے کے لیے چل کے آپ جائیں, اور کبھی بھی بات ذہن میں رکھنا, معافی مانگنے سے آپ کی عزت کے اندر کمی نہیں آئے گی. شیخ سعدی کے ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, فارسی کے اندر ہے, آپ فرماتے ہیں دلا گر تواضع کنی اختیار شود خلق دنیا ترا دوست دار. اے دل, اپنے آپ سے بات کریں, اے دل اگر تو عاجزی پسند کرے گا نا تو پوری دنیا کے اندر لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور غرور کرنے والوں کو کوئی قدر نہیں ہوتی. سامنے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹھیں جی, لیکن دل میں کوئی ادب نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین, کہتے ہیں کہ جس اپنا شاخ کے اوپر میوہ زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو جس کے پاس کردار کی طاقت ہوگی اس کے اندر عاجزی ہوگی. تو اس لیے معافی مانگنے سے جانے میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی, بلکہ جو کسی کے آگے جا کر معافی مانگتے ہیں عرش اولا کر اب اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں. اور ہم نے اپنے کردار میں گزشتہ رات میں یہ بھی دیکھا, یہ بھی کیا کہ ہم قبرستان کی طرف گئے, بالکل گئے تھے نا, سارے گئے ہیں, ہم بھی گئے ہیں, لیکن مجھے یہاں پر تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کو بھی جو ہے نا دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی چیٹنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ والد دنیا سے چلے گئے, بڑی محبت کرتے ہیں, ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے, بڑی محبت کرتے ہیں. جی اچھا, جیتے جی وہ موجود ہیں تو محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کی تابعداری کریں. جب آپ کے پیارے ہاتھ سے بچھڑ جاتے ہیں کہ محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں. اچھا, یہ عمل, یہ کردار میرے آقا سے ثابت ہے, حضور کے صحابہ سے ثابت ہے, تبع تابعین سے ثابت ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جو دیکھا حضور کو نہیں پایا تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی. میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دیکھا, آپ قبرستان میں کھڑے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں, آپ فرماتے ہیں کہ میں مؤمنین والمؤمنات, ان مومنین اور مومنات کے لیے دعائے استغفار کرنے آیا ہوں. تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ قبرستان جانا ہمارے نبی کی سنت ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ سمجھا دوں کہ حضور کی سنت تو ہے, لیکن سال میں 1 مرتبہ جانا سنت نہیں ہے. لیکن یہاں پر کرنا کیا ہے, رسول اللہ کی ایک حدیث پاک ہے, کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف, اس کے اندر کتاب الجنائز ہے, اور وہاں پر باب الاستغفار عند القبر للمیت وقت الانصراف, اس طرح کے ایک باب ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 215 ہے, اور حدیث نمبر ہے 3221, اور مسند بازار جلد 1 صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 445, اور مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ نمبر 526 حدیث نمبر ہے 372. میرے آقا نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے جب تمہارے پیارے تم سے بچھڑ جائیں. یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے, اور یہ دعا کرنی ہے وَصَلُوا لَهُ تَثْبِيتًا, اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, یا اللہ ہمارے اس مرحوم سے قبر کے اندر جتنے بھی سوال بات پوچھے جانے ہیں نا ان میں آسانیاں اور ثابت قدمی عطا فرما دے. اچھا, سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جانا ہے, روزانہ جائیں. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے والے دن کی صبح کو ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے نا تو فرمایا کہ جانے والے بندوں کے گناہوں کو عرش اولا کا رب معاف فرما دیتا ہے. اور سعادت کی بات اور اطمینان کی بات, اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس بھی جمعے کا دن ہے, اور ہے بھی 15 شعبان المعظم. تو آج کے دن میں جائیں, والدین کے لیے دعا کریں, عرش اولا کا رب ان کی بھی مغفرت فرما دے گا اور آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. بالکل, بے شک. اور میں امید کرتی ہوں مفتی صاحب کی باتوں سے یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں, تو اب اس پر جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے. ہم نے اب یہی بات ہے, ابھی مفتی صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم یہ جو قبرستان جاتے ہیں یہ ہمیں صرف شب برات پر سال میں 1 بار ہم جاتے ہیں, تو یہ تو کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہوا. آپ دعائے مغفرت کریں, یہ تو میں سمجھتی ہوں آپ دنیا دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ فلاں کا بیٹا نہیں آیا یا فلاں کا بھائی نہیں آیا یا کسی کا جو ہے وہ کوئی اپنا جو بھی عزیز و قارب ہے وہ نہیں آیا. لیکن آپ کو معمول بنانا چاہیے, اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں ان کی قبروں پر جائیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے. یہ ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے, یہ توبہ, یہ استغفار, یہ تمام چیزیں یہ سب ایک دن ایک رات پہ محیط نہیں ہیں, یہ آپ کی ساری زندگی چلتی رہنی چاہیے. بدر منیر صاحب میں چاہوں گی اب آپ کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے.
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی دلا دے رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, دوبارہ واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے نئی صبح کی اسپیشل جو ہم آپ کے سامنے آج ایک شو پریزنٹ کر رہے ہیں شب توبہ کے بعد. مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. مفتی صاحب ایک سوال جو یقیناً میرا آج کرنا بنتا ہے وہ یہ کہ ہم نے گزشتہ رات اپنے گناہوں پر پچھتاوا کیا, ہم نے گزشتہ رات اپنے گناہوں کی معافی مانگی, ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک نامہ اعمال بدلے گا, ہماری زندگیاں لکھ دے لمبی, ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, رزق اور روزی میں برکت عطا فرما. ہم نے اپنے گناہوں سے جو معافی مانگی ہے اس کا عملی ثبوت کیا ہو سکتا ہے اب کہ ہم کس طرح دکھائیں کہ ہم نے گناہوں سے جو پچھتاوا کیا وہ واقعی ہمیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عملی ثبوت کا ظاہری طور پر تو یہی جواب ہے کہ انسان کی پوری زندگی, بقیہ کی جو زندگی ہے, یا قرآن کے مطابق گزر جائے یا سرکار کے فرمان کے مطابق گزر جائے. اور ایک کامل انسان کے لیے جب وہ توبہ کرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر جھکتا ہے خدا کے لیے اور دل جھک جاتا ہے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. اس جملے کے اندر بہت بڑا جواب ہے کہ سر جھک جائے خدا کے لیے. علامہ اقبال نے اس طرف ایک توجہ دیتے ہوئے قوم کو بیدار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. پھر علامہ اقبال قلندر لاہور نے یہ بھی فرمایا کہ بے خبر ہے نہیں آشنا اپنی عظمت سے تجھ کو, سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدم کے سامنے. تو آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ بنے تھے وہ بھی عبادت خدا کی وجہ سے بنے تھے. اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیا. اور عملی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ کے سوال کا ایک اور بڑا قیمتی جملہ دے دیتا ہوں, امام غزالی نے بھی لکھا, احیاء العلوم کے اندر بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ عملی ثبوت کا سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان لینا تو گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بلے شاہ, بابا بلے شاہ نے لکھا ہے کہ بلے شاہ تو اردیاں پڑھنا ہے, جیڑا گھر بیٹھے ہیں انہوں پڑھے ہی نہیں. تو یہاں پر اس طرف توجہ, بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ ادھر ادھر لوگوں کے کردار کشیاں کر رہتا ہوں, اپنے آپ کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو کائنات کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دے, اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دے, اپنے آپ کو سب سے پہلے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھے, اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا ہوں. تو میں نے رات کو توبہ کی ہے, ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے, تو میں نے کتنا اپنی توبہ پر ثابت قدم ہوں, اور میں آگے اپنے آپ کو کس طرح تیار کر کے رکھوں. تو تیاری کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہمیشہ پنج گانا, جیسے سر جھک جانا چاہیے خدا کے لیے, دل جھک جانا چاہیے مصطفیٰ کے لیے. یہ اس کا عملی ثبوت ہے. پھر اگر کوئی بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ گناہوں میں جاتا ہے تو وہ انسان جو ایک معاہدہ کر کے آیا تھا, جو ایک بات کر کے آیا تھا, جو ایک وعدہ کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک بس تو ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے, آگے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا, وہ وعدے میں ہو گیا جھوٹا. اور وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے اسلام کے مطابق منافق ہوتا ہے, اور منافق کبھی جنت میں نہیں جاتا. اس کو اگر غور سے پڑھیں, غور توجہ کرنا تو بڑی بات ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اور پھر میں آپ کے پروگرام اور اس شو کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ فکری باتیں بھی, فکری پیغامات بھی عوام تک جائیں, ہماری قوم تک جائیں. دیکھیں کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے, دنیا سے چلے گئے. جن کے والدین موجود ہیں وہ ان کا قدر کریں, جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبروں پر جائیں, ان کے لیے صالح ثواب کریں. اس کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے حقوق آپ نہ زندگی میں ادا کر سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد ادا کر سکتے ہیں. وہ صرف عظیم شخصیات یہ ہیں کہ آپ کے والد ہیں یا آپ کی والدہ محترم ہیں. جب والدہ کی بات آتی ہے تو مجھے وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جس میں کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. تو لوگ ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں, باپ کی قدر نہیں کرتے. حالانکہ سرکار کے جیسے واقع الوالد اوسط ابواب الجنہ, کہ والد جنت کا دروازہ ہے, اور آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ کی ماں کی جنت جو ہے آپ کے والد کی تابعداری کے اندر ہے. تو ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولادوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے, ہر جمعے کو اپنا معمول بنائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 2 صفحہ 509, حدیث نمبر ہے 10618. اور اسی طرح ابن ماجہ اس میں ایک باب ہے, اس کا نام ہے کتاب الادب باب بر الوالدین, اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1207 ہے, حدیث نمبر 3660 ہے. اور اسی طرح یہی روایت اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مصباح الزجاجہ اس کی جلد 4 صفحہ 98,
पर भी रिवायत मजीद है, हदीस नंबर है 1289। रिसालत में फरमाते हैं कि इन अल्लाह ला यरफ़उ दरजा लिल अब्दि सालिह फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जब एक बंदे के दर्जात को बुलंद फरमाएगा ना, तो वो बंदा अर्ज करेगा फ़यक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही, ऐ मेरे मालिक ये मकाम, ये एजाज, ये फजीलत मुझे क्यों मिली, किस सबब से मिली? जवाब आएगा फ़यक़ूलु, ऐ बंदे तुझे ये मकाम, ये अजमत, ये बुलंदी, ये बुलंद दर्जा इसलिए मिला है कि बिइस्तिग़फ़ारी वालिदिका लाका, तेरी औलाद जो दुनिया के अंदर मौजूद है, तेरा बेटा जो दुनिया के अंदर मौजूद है, तेरी बेटी जो दुनिया के अंदर मौजूद है, फरमाया कि उसने तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की है, अर्श उला के रब ने उसकी दुआ को कबूल करते हुए तुझे मकाम अरफा, मकाम आला अता फरमा दिया है। तो पता ये चला कि औलाद अगर अच्छी हो तो माँ बाप को सवाब मिलता है। औलाद अगर माँ बाप के लिए दुआएं करती है तो माँ बाप की कब्रों को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। आज नौजवानों के लिए, औलादों के लिए पैगाम आम है कि माँ बाप अगर मौजूद है तो उनका कदर करें। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं तो आप उनकी कब्रों पर जाएं, कब्रों पर नहीं जा सकते तो घर पे बैठ के कुरान पढ़ें और तिलावत कलाम पाक करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर भी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा और वो जो आप दुआएं कर रहे हो अल्लाह आपको भी नवाज देगा। क्या बात है, खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब मैं चाहूंगी इसी बातों को कंटिन्यू करें हम आगे। माफ़ी मांगने का, तौबा करने का क्या तरीका है? इसके अब सवाल है आपका बहुत बड़ा, मैं आपको बड़े सादे अंदाज में जवाब दे देता हूँ ताकि कौम को पता चल जाए। सबसे पहली बात यह है कि तौबा या माफ़ी उस वक्त मांगी जाती है जब इंसान इस बात का इकरार कर ले कि हाँ मैं मुजरिम हूँ। पहले नंबर पर तो इकरार करना है, इसकी शरायत है तौबा की शर्तें आपको बता दूं मैं। पहले नंबर पर तो इकरार करना है, एतराफ़ जुर्म करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि इजहार निदामत करना है, अपने आप को शर्मिंदा करना है, अपने आप के अंदर वो शर्मिंदगी आर महसूस करवानी है। तीसरी शर्त क्या है कि अल्लाह की बारगाह में इस बात का तहिया, वादा, इकरार करना है कि मालिक अब मैं तेरी बारगाह में सर झुका कर ये जो माफी मांग रहा हूं, वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी इस गुनाह की तरफ लौट कर नहीं आऊंगा। बिल्कुल, ये 3 शर्तें हो गई। अच्छा, उसके बाद चौथी शर्त क्या है? मालिक व मौला तेरे हकूक के अंदर मैंने जितनी हक तलफियां की हैं, एक बार मुझे तू माफ फरमा दे, मैं तहिया करके जा रहा हूं कि तेरे सारे हकूक अदा करूंगा। नमाज नहीं पढ़ता था ना, तो तहिया करते कि मालिक नमाज पढ़ूंगा, जो छोड़ी है उनकी कज़ा करूंगा। उस कज़ा का नाम होता है कज़ाए उम्री। और इसी तरह मालिक जो मैंने रोजे नहीं रखे थे ना, मैं अभी इस बात का इकरार करके, तहिया करके, वादा करके जा रहा हूं कि सारे रोजे रखूंगा, वो जो रोजे नहीं रखे। इसी तरह बड़ी अहम बात कि मेरे मौला जिन लोगों का माल नाजायज तरीके से मैंने हड़प किया, खाया है, मौला मैं तहिया करके जा रहा हूं, एक मरतबा माफ कर दे, मैं वो सारा माल लौटाऊंगा। और आखिरी शर्त क्या है? मालिक लम यजल, माफ फरमाना तेरा काम है, बाकी हकूक को लाजा, हकूक को लिबास जितने भी हैं मैं वादा करके जा रहा हूं कि किसी में कोई डंडी नहीं मारूंगा, बल्कि वो सारे हकूक अदा करूंगा। ये हैं तौबा की शर्तें, ये है तौबा के लवाजिमात। फिर बंदा जाएगा अल्लाह की बारगाह में, बावुज़ू होकर जाए और नमाज पढ़े जिसका नाम है सलात तौबा। उस नमाज की नीयत ये करे कि मालिक ये 2 रकातें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं तौबा करना चाहता हूं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, मालिक अगर तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, तेरे दर पे नहीं आऊंगा तो किसके दर पे जाऊंगा। दुआ मांगने के अंदाज होते हैं ना, तो मांगने का तरीका ना चाहिए, रब अता फरमाता है। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, मेरे महबूब आप इनको बता दें, उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि जब ये मुझे पुकारते हैं ना, मैं अल्लाह इनको जवाब देता हूँ। बंदा एक दफा यार अब कहते हैं मेरा रब 70 मरतबा जवाब देते हैं। ये रब की मोहब्बत है, रब 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ये बंदा है कि बंदा जो है गाफिल पड़ा हुआ है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान के बारे में कुरान कहता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में क्यों है कि इंसान उस खुदा को ही भूल गया है जिस खुदा ने उसको इतनी इज्जतों से नवाजा है। इंसान, लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, रब ने माज़अल्लाह 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 दिया ही क्या है मुझे, ये शिकवे है, ये कुफ्र अकल में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर नेमतों का, अताओं का आप हिसाब करने बैठो ना, बाकी दुनिया को सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इस बात पर गौर करो कि अल्लाह का कितना करोड़ मरतबा एहसान अजीम है कि रब ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। फिर इस बात पर गौर करो कि खाली इंसान नहीं बनाया, मुसलमान बनाया है।
پھر اس بات پر غور و فکر کرو اور فخر کرو کہ اس عرش اولا کے رب نے اپنے نبی آخر الزمان کا امتی اور غلام بنایا ہے. یہ سب سے بڑی عظمت والی بات ہے. لوگ پریشان کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں جی, ساری پریشانیاں میرے پاس آ گئی ہیں. اللہ رب العالمین کسی انسان کو اتنا پریشان کرتے نہیں ہیں کہ جتنے انسان کے پاس طاقت نہ ہو. یہ رب کا اصول ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر بندے کو اتنا آزماتا ہے, اتنا آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا اس کو سہنے کی, برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. ورنہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. اگر کوئی اور قوم ہوتی نا, دیگر امتیں گزری گناہ کرتی تھیں تو ان کے چہرے شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی رسول قرآن پڑھ رہے ہیں, آیت آتی ہے نا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر ہو جاؤ. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, رونے لگے. جبریل امین آ گئے, آقا اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ محبوب پریشان کیوں ہو, آپ روتے کیوں ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل میں روتا اس لیے ہوں کہ بنی اسرائیل کا حال زار میں نے دیکھا ہے کہ ان کی تو عمریں بھی بڑی لمبی تھیں, ان کے پاس بہت طاقت تھی, طاقت میں بھی زیادہ تھے اور عمر میں بھی زیادہ تھے, وقت بھی زیادہ تھا. مجھے فکر اپنی امت کی ہو رہی ہے کہ میری امت کے پاس عمریں بھی کم ہوں گی, طاقتیں بھی کم ہوں گی, میری امت گناہ کرے گی تو میری امت کی اگر شکل بگڑ گئی تو مالک میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں. میرے رب نے وعدہ فرما دیا محبوب آپ پریشان نہ ہوں, آپ کی امت جتنی بھی گناہ کر لے گی میں آپ کی امت کی شکلیں نہیں بدلوں گا, آپ کی امت کی میں شکلیں مسخ نہیں کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور دوسرا وعدہ میرے رب نے یہ کیا کہ عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں, عذاب کبرا اور عذاب صغرا. میرے پیارے محبوب دیگر امتوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ عذاب کبرا آتا تھا, یک بارگی طور پر میں ان کو تہس نہس کر دیتا تھا, لیکن آپ کی امت کو میں نے یہ اعزاز دے دیا ہے کہ ان پر عذاب کبرا نہیں آئے گا, بلکہ میں ان کو اس قدر تک مہلت دوں گا کہ اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لوں گا, وہ بندہ بھی جنتی بن جائے گا. یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں, یہ سارا صدقہ مصطفیٰ کا ہے. اور یہ ہم وعدہ کریں, تہیہ کریں کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے, تب جا کر کوئی کامیابی ملے گی, وگرنہ ناکامی ہے اور ناکامیاں ہی ہمیں ملے گی. کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. بس وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے, اس کے مطابق اللہ نے ان کو شان و شوکت سے نوازا ہے. آج ہر چیز ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ تبدیل کر سکیں تو ہم سے بڑا غافل, ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب ایک چیز اور میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے معافی مانگنے کا طریقہ یا توبہ کرنے کا طریقہ تو آپ سے پوچھ لیا, اب اللہ کی معافی مل گئی ہے, توبہ ہو گئی ہے قبول, یہ کیسے پتہ چلے گا, نشانیاں کیا ہیں؟ بالکل. اچھا, توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ سب سے پہلے اس سوال کو اس طرح بھی ملایا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ کیسا پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز پڑھی, نماز قبول ہو گئی. ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج کیا, حج قبول ہو گیا, روزہ کیا قبول ہو گیا, اور اسی طرح ہم نے توبہ کی, توبہ قبول ہو گیا. سب سے پہلے آپ کے جو اندر کا بادشاہ ہے نا, جب اندر کا بادشاہ آپ کا مطمئن ہو جائے, قرار پکڑ جائے, اطمینان میں آ جائے, سکون میں آ جائے, آپ اپنے آپ سے مطمئن ہو جائیں, تو سمجھ جانا کہ اب آپ کی نماز بھی قبول ہو گئی ہے, آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے. اور دوسری علامت جو علماء کرام, صوفیاء کرام, اولیاء کرام نے, ولیوں نے بیان کی ہے, کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت, دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ گناہ سے متنفر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. جب آپ کا اندر کا جو نفس ہمارا ہے وہ گناہ کی طرف بلائے اور آپ کا ضمیر یہ کہ خبردار نہیں جانا, کیونکہ رب سے تو وعدہ کر کے آیا ہے, اللہ سے تو تہیہ کر کے آیا کہ مالک میں نہیں جاؤں گا. جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے, جب انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے, تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے توبہ کی قبولیت کی. اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ توبہ کی قبولیت کا یہ راز ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ گناہ صغیرہ کی بات ہے. ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک جملہ لیتے ہیں, بڑی خوش فہمی میں بیٹھ جاتے ہیں, جی توبہ کر لی, دیکھو نا قرآن کہہ رہا ہے سب معاف ہو گئے, سارے معاف ہوئے ہیں. نمبر 1 صغیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں. نمبر 2 آپ کو کس چیز کی معافی ملی ہے, اس جملے پر غور کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی, ہو گیا. معافی میرے بھائی اس چیز کی آپ کو ملی ہے کہ آپ نے جو حقوق ادا کرنے میں دیر کی ہے. آپ کو چھوڑنے کی معافی تو نہیں ملی کہ آپ نے چھوڑ دیا, چلو بھائی معاف کر دیا, آپ کو ان کو ادا کرنے ہیں. پھر جب آپ اس طرح آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ رب العالمین تمہیں پھر جنتی بنا دے گا, پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. یہ رب کے پیغامات ہیں. اور معافی کی علامتیں, معافی کی نشانیاں اور بھی کئی ہیں
کہ جب انسان اپنے آپ کو روک لے, گناہ سے رک جائے, اطمینان میں آ جائے, سارے حقوق ادا کرنے لگ جائے, تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. اور اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, کیونکہ انہو هو التواب الرحیم. اللہ رب العالمین صرف ایک چیز کا حکم دیتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو, باقی توبہ تو ہر حالت میں قبول ہونی ہی ہونی ہے. کیا بات ہے, خوبصورت باتیں کی ہیں مفتی صاحب نے یقیناً. اور مفتی صاحب کو جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی جانا ہے, تو ہم مفتی صاحب سے جو ہے وہ اجازت لیں گے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے دونوں ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں اپنی آج کی نئی صبح کے اسپیشل شو کے ساتھ. نئی صبح کے اسپیشل شو میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. شب توبہ کے بعد, شب نجات کے بعد جو ہے وہ آج ایک میں کہتی ہوں نئی صبح ہے, اور یہ ہمارے لیے بھی نئی صبح ہے. اور آج کا اسپیشل شو جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب جو ہیں وہ ہم سے اجازت لے لی ہے, انہوں نے اس وقت بدر منیر صاحب اور ارم ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یقیناً آپ لوگوں سے بھی اب میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا باتوں کا بھی جو ہے وہ آغاز کریں. بدر منیر صاحب, اگر آپ سے میں بات کروں, یقیناً آپ نے بڑی جو ہے وہ محافلیں اٹینڈ کی ہوں گی اسی شب توبہ کے موقع پر, جا کے پڑھا بھی ہوگا. لوگوں میں کیا رجحان دیکھتے ہیں کہ توبہ کرنے کی جستجو ہے؟ جی بڑا پیارا سوال ہے. بات یہ ہے توبہ کرنے کی جستجو تو ہے, مگر گناہوں کو مکمل چھوڑنے کی آرزو نہیں ہے. کیا کہنے, خوبصورت بات کی ہے بدر منیر صاحب نے. اور یہ واقعی ہے, یہ جب تک انسان کے اپنے اندر ول پاور نہیں ہوگی نا, ہم ہمیشہ نئی صبح ہم جب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے. اگر آپ نے خوبصورت دکھنا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ نے گناہوں سے پاک رہنا ہے تو یہ بھی آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے پوری رات عبادت کی کہ اب ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی صبح ہوئی, اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا, آپ نے فوراً اپنی انہی روش کو اختیار کر لیا, انہی چیزوں کو لوگوں کی دل آزاریاں کرنے لگ گئے. یہ بات ابھی مفتی صاحب بھی بتا کر گئے, یقیناً ہم سے کہیں بہتر طریقے سے بتا کر گئے. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو یقیناً ان باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں. لیکن میرا ماننا اور میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک حقوق العباد کی معافی نہیں دیں گے. آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا, آپ کے پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہوئی اور آپ اس وقت وہاں نہیں تھے, آپ نے اس کی مدد نہیں کی, تو یہ آپ پر اس کا کفارہ ہوگا. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے, ہمارے آج کل ایک انا نے بہت سر اٹھایا ہوا ہے کہ اگر کسی کی غلطی اپنی بھی ہو تو وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو جھکایا جائے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جھکنا انسان کی شان ہے, اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. تو جس کے اندر اکڑ آ جائے, اکڑ کبھی بھی لانے نہیں چاہیے. جائیے آپ جا کر دیکھ لیجئے, قبرستان کا چکر لگا لیں, بڑے بڑے شاہوں کی قبریں پڑی ہیں وہاں پر, بڑے بڑے ایسے لوگوں کی قبریں ہیں جو بڑا غرور کرتے تھے اپنے آپ پر, جنہیں اپنی تکبر, اپنی دولت کا بڑا گھمنڈ تھا. آج وہ تمام دولت, عیش عشرت, مال نفقہ سب یہیں رہ گیا ہے. ان کے ساتھ گئے ہیں تو صرف ان کے نیک اعمال گئے ہیں, جو کہ اگر انہوں نے کیے ہوں گے تو وہ ان کے کام آئیں گے. اب وقت کو ضائع کیے بغیر میں چاہوں گی کہ بدر منیر صاحب ایک کلام جو ہے وہ آپ نئی صبح کی زینت بنائیے. چلیں جی, آپ سے گفتگو بھی اور آپ کے اس وینس ٹی وی کے لیے بھی میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اس ٹیم کو, آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور اس مبارک دن, جمعے والا دن, بالکل جو دنوں کا سردار کہلاتا ہے, تو کلام پیش کرتا ہوں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے,
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، کیا ہی خوبصورت الفاظ، اور اللہ پاک انشاءاللہ مرنے سے پہلے ایک بار ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین، اور جن کو نصیب فرما دی ہے انہیں بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں چاہوں گی ارم آپ سے بھی میں ذرا اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی، شب توبہ ہم نے گزشتہ رات گزاری ہے، اور اب ہم دیکھا جائے تو جن لوگوں نے توبہ کی، ہم جیسے لوگوں نے استغفار کی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صلاۃ توبہ پڑھی، ہم نے اپنی گناہوں کی، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی، اپنے گزشتگان کو یاد کیا جو ہمارے مرحومین ہیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کیا، لیکن کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب ہم اسی روش کو برقرار رکھ پائیں گے؟ اس طرح کا ہم نے خود ماحول یہ اس طرح کا بنا دیا ہے نا، آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے، یہ نیٹ کی وجہ سے ہم جو ہیں اصل دین سے بالکل دور ہٹ چکے ہیں۔ یہ ایک رات اگر آ رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ کر کے اور بس نماز پڑھ کے، اور پھر ہم یہ سوچتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اگر کوئی اس رات ایک عبادت کر رہا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میں نے آج بہت بڑا کام کر لیا۔ وہ خیر عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ایک لمحے پہ بھی معاف کر دے، وہ اس کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کی بچپن سے، ماؤں کو اس معاملے میں رکھنا چاہیے خیال، کچھ بھی ہو جائے دینی لحاظ سے اس کی تربیت کریں، نہیں چھوڑیں، کیونکہ یہ ان کے بچوں کے آگے بڑا کام آئے گا۔ جو بات میرے اللہ نے اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرما دی ہے نا، اسی میں بہتری ہے، تا قیامت تک بہتری۔ بے شک آپ جتنی باتیں بنا کے فیشن کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں، جتنے ماڈرن ہو جائیں، جتنے پڑھے لکھے ہو جائیں، اور پھر آپ غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس میں اگر اور مگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں، جیسے فرما رہی ہیں آپ کہ ہم نے نیٹ کی وجہ سے، نیٹ تو بعد میں آیا، اصل بات یہ کہ ہم خواہشات کے غلام ہو گئے۔ نہیں، لیکن نیٹ سے پہلے یہ عالم نہیں تھا وہ صحیح جتنا ہے، اب ہوا ہے۔ یہ خواہش ہے نا،
हाँ हुआ है ना, बच्चे बच्चे के हाथ हाँ, में मोबाइल है, ख्वाहिश क्या है। देख रहे हैं माँ बाप को नहीं और पता। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, यहूद और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं बन हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। हम ठीक उन्हें है। फॉलो करते हैं अच्छा, और बड़ा प्लस- फख्र महसूस करते हैं। प्लस आप ये आयत देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में, हदीस पाक के अल्फाज हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारका है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हयात है। बेशक ऐसा ही है। अगर हम उनको अपना आइडियल, उनको अपना मॉरल सब कुछ माने तो हमें न नेट इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। लेकिन हमारा संवर जाए जिंदगियां। बदा मुनी साहब, हमारा अलमिया ये है कि हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान, जी। लेकिन आधा ईमान ना गोरे लेकर बैठे। और अगर आप ये बात करें, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्यारे नबी अहमद जी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि मुस्तफ़ा वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो उसको फॉलो वो लोग कर रहे हैं। वो पता नहीं कितनी चीज़ें, कितने रिचुअल्स अपनी ज़िंदगी में ऐड कर चुके हैं जिससे हम बिल्कुल गाफिल हैं। नुदरत उन्होंने हमारे कुरान को पढ़ा है तर्जुमे के नहीं, साथ, तो इसमें देखे कसूर किसका वो है? समझ गए, और पढ़ने जो असल पढ़ने वाले हैं वो गाफिल होके बैठे कसूर हैं। किसका है? कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह बे से और ख़त्म होता है वन्नास की सीन पर। अगर बे और सीन को मिलाते तो क्या बनता है? बिस्मिल्लाह। बस। इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर वही सीन उठाकर हम बे के साथ लगाते तो क्या बनता है? सब कुछ कुरान में है। क्या बात है, खूबसूरत बात। लारे बफी वो किताब जिसमें कोई शक ही नहीं, हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। बेशक ऐसे वाह ही वाह। है, ऐसे ही है। जो मुत्तकी हैं वो हिदायत पा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो अमल करके अपना फायदा उठा रहे हैं। अब ये जो बात कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो पूरी किताब, जो मेरे आका की पूरी हयात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, किताब हमारे लिए नाजिल हुई है, बेशक। ठीक है, हम क्यों नहीं अमल कर रहे हैं? ये हमारी गलती है। हमारी कोताही नहीं, है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अच्छा है मुझे आज मौका मिला है, बयान लोगों में तो दे रही होती हूँ, यहाँ पर भी कहूँ बुरा लगेगा लेकिन मैं सच कह रही हूँ, तरबियत ज़रूरी है। तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है ना, ये जो अब की जो जनरेशन बड़ी हुई है, ये माओ की गफलत का नतीजा है। क्यों नहीं बचपन से दीन को समझा रही, क्यों नहीं दीनी माहौल घर को बनाया जा रहा है? वो खुद टीवी में रिमोट लेके बैठी हुई है, कानों में हैंड फ्रीयाँ लगी हुई हैं और खाने बन रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ के जो खाना बनेगा ना, मुस्तकिल दुरूद पाक पढ़ के जो खाना बनेगा ना, और वो जब बच्चों के पेटों में जाएगा ना, आपको उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद दीन की तरफ राग़िब हो बेशक जाएंगे। बेशक बेशक, ये इसमें कोई शक हकीकत है। तो ये थोड़ा सा भाई बुरा लगे, लेकिन बात देखो, हक बोलना चाहिए। हमने चले जाना है दुनिया से, हमारी बातें रह जाएंगी, शायद कोई फॉलो कर ले, नहीं। बेशक एक भी अमल कर ले, हमारी तो ऐसा बन मैं जाएगी चाहूंगी कि बिगड़ी। खूबसूरत बातों के साथ हम एक खूबसूरत सा कलाम भी जो है वो नई सुबह का हिसाब बनाएं। हाँ, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। कर लूँ तो मैं ये एक मेरी अर्ज भी है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता अब भी वक्त है। हम समझ लें एक गड्ढे की तरफ गिरने ही वाले हैं अगर, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं आखिरी वक्त तक मोमिन को जो है ना वो छूट देता हूँ। तो आखिरी वक्त तक भी ना, यानी अगर हम थोड़ा सा अब भी अपने अमालों को सुधारने की कोशिश करने लग जाए ना, तो हमारा माशरा संवर जाए। क्या बात है, खूबसूरत बात। हो करम सरकार, अब तो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहाँ के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहाँ के ताजदार। मैं और जा
کردگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور میں ہمیشہ سے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، ہمیشہ سے وینا سے انٹرٹینمنٹ کی کوشش ہوتی ہے، نئی صبح کی پوری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ریلیونٹ پروگرامز یا ٹرانسمیشنز آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائیں. آپ تمام لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں، ہماری پوری ٹیم کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم اسی طرح سے آپ تمام لوگوں کے لیے وہ ذریعہ بن سکیں کہ ہم آپ تک کچھ بہترین باتیں پہنچا سکیں، چاہے وہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہوں، چاہے وہ ہماری دینی باتیں ہوں. ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں، میں کہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ تمام لوگوں تک پہنچائی جائیں جن سے آپ لوگوں کا یا تو دل بدل جائے، یا آپ لوگوں کے اعمال بدل جائیں، یا تھوڑا سا زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے. تو یقین جانی زندگی میں بڑی بہتری آ جائے گی. اور کل کو ایک وقت پہ جا کے جب ہم سوچیں گے، جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کے پریشان رہتے تھے کہ ان کی امت کا کیا ہوگا. تو جب ان کو یہ پتہ تھا بے شک کہ امت کے پاس نہ تو زیادہ عمریں ہوں گی، نہ زیادہ وقت ہوگا، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی بات اگر کرتے ہیں نا، کہ میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ کسی چیز پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں اس بھروسے کو قائم رکھنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی امت محمدیہ ہونے کا فرض نبھائیے، امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کیجیے. اور وہ حق ایسے ہی ادا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان پہ چلیں، نبی کی سنت کی پیروی کریں، ٹھیک ہے نا. یہ زندگی کا حصہ، اس کو بنا لیں. پروگرام کا ٹائم اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی ارم سے پہلے کہ وہ جو ہے وہ ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. گزشتہ شب جو ہم نے گزاری ہے شب توبہ، آج جمعے کا دن ہے. اب سے جیسے ہی میں اینڈ کروں گی کچھ دیر بعد جو ہے وہ سب جمعے کی نماز کے لیے بھی روانہ ہوں گے. تو میں چاہوں گی کہ ارم آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے وہ ایک خوبصورت سا کلام کی چند لائنیں توبہ قبول ہو وہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کریں گے بدر منیر صاحب سے کہ وہ آج کے ہمارے نئی صبح کے اسپیشل شو کا اختتام جو کروائیں گے وہ تمام لوگوں کے لیے دعا کر کے کروائیں گے. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں ارم کی طرف اور ان سے سنتے ہیں یہ کلام. کافی دنوں سے مستقل محافلیں پڑھ رہے ہیں نا، تو گلے بھی بڑے خراب ہیں اور عادتیں بھی مائکوں کی کافی پڑی ہوئی، مل کے پڑھ لیجیے گا. اسی آپ شرم سار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، سب کی توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری بہر و باب میں، لیکن نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں.
साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो सबकी, तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। इलाही आमीन। मैं चाहूँगी इरम के इस कलाम के साथ ही बदर मुनीर साहब आप एक खूबसूरत सी दुआ जो है वो करवाइए, तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और आफियत की दुआ करवाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और रब्बना ए हमारे रब आतीना अता कर हमको फ़िद दुनिया हसनतुन, दुनिया में भलाई, व फ़िल आखिरति हसनतुन, आखिरत में भलाई, वक़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के तुफ़ैल मेरे अल्लाह ये दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार आलम कल गुज़िश्ता जो रात लोगों ने इबादत की है, मेरे अल्लाह तेरे पास जो तौबा की है, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में जो अर्ज़ की है, मेरे अल्लाह तमाम की नमाज़ें, इबादत, तौबा, तिलावत कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें आइंदा अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा जिससे तू और तेरा महबूब राज़ी हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें झूठ बोलने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें 5 वक्ता बाद जमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो नाफरमान हैं उन्हें फ़रमा बरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली जिस्मानी अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह जो अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह जो घरों में बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने परेशान हाल है, ऐ मेरे अल्लाह जितने वालिदैन के नाफरमान हैं, मेरे अल्लाह उनको फरमा बरदार बनने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें भी गुनाहों से बचने वाला, 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ने वाला, अपने वालिदैन का एहतराम करने वाला बनने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने इस दुनिया से चले गए हैं आदम से लेके अभी तक, मोमिनीन मोमिनात अव्वलीन व आखिरात चल बसे हैं, मेरे अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमाते हुए हमारे अजीज़ व अक़रबा भी इस दुनिया से जो चल बसे उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा, तमाम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। रब्बुल आलमीन बिलखुसूस मेरे अल्लाह आज की हमारी जो होस्ट है मेरे अल्लाह इनके बोलने में, इनके अमल में बरकतें तरक्कियाँ अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह वीनस टीवी की तमाम टीम को, वीनस चैनल को, ऐ मेरे अल्लाह जितने भी हैं इन तमाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये कोई भी मौका, रमज़ान शरीफ हो, शब बारात हो, शब कद्र हो, शब महराज हो, ऐ मेरे अल्लाह ये हर मौके पर
تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر اور تیرے دین کی خوبصورت ٹرانسمیشن چلاتے ہیں، میرے اللہ تمام چینلز کو ایسی نیک اور اچھی ٹرانسمیشن چلانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ پھر دعا ہے کہ میرے اللہ اس چینل پر اپنا خاص فضل فرما، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کو اپنا خاص فضل لطف عنایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ مدر منیر صاحب، بہت شکریہ اتنی خوبصورت دعاؤں کے لیے۔ یقیناً ہماری جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے انہوں نے بھی ساتھ ساتھ دعا کی ہوگی، اور میں ایک دعا اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تمام کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی کے دل کی حاجات۔ اچھا میں ایک ضروری بات یہاں پہ مطلب بالکل جاتے جاتے اختتام پہ آپ لوگوں کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب کہیں بھی دعا ہوتی ہوئی سن رہے ہوا کریں نا تو آمین ضرور کہہ دیا کریں، کیونکہ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک کون ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں بدر منیر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کو ان سے پتہ نہیں کتنی محبت ہو، یہ آمین کہیں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، تو کوشش کیا کریں کہ یہ ضرور کہا کریں۔ میں آپ سے لے رہی ہوں اجازت، اور یقیناً زندگی رہی انشاءاللہ پھر میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اپنی ہوسٹ کو، میری پوری ٹیم کو بہت 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 زیادہ خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بدر منیر صاحب بہت شکریہ، ارم آپ کا بہت شکریہ آج کے دن ٹائم دینے کے لیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوشش کریے گا کہ اب جو جس پچھلی رات گزشتہ شب آپ نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، لوگوں کا دل نہ دکھانے کا تہیہ کیا ہے، اس پہ قائم اور دائم رہیے گا، اور کوشش یہ بھی کریے گا کہ کبھی اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ کر اپنا سر تھوڑا جھکا لیجیے گا، تاکہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا سر اوپر رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔